प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान में दो अहम तीन डेवलपमेंट। एक तो सुबह 8 बजे जब हमने टीवी खोला तो दिलखराश वाकया सामने था। फ्रूट मंडी में धमाका हुआ इस्लामाबाद में, 22 से ज्यादा लोग जो हैं वो हलाक हुए। और हैरानगी के तौर पे अब की दफा तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि उन्होंने रद्द किया इस सारे एक्ट को। और तालिबान का ये मौकफ सामने आया शाहिद साहब का कि हम अवामी जिंदगी, आम इंसानों के कत्ल को जो है वो नाजायज और हराम समझते हैं, इसलिए पब्लिक प्लेसेस पे सवाल ही पैदा नहीं होता हम ये काम करें। अभी ये गुत्थी चली रही थी तो BLA जो कि कालेदम तंजीम है बलोचिस्तान की, उनका बयान अब से कुछ घंटे पहले आया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी कबूल की है इस वाकये की। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हो रहा है वहां पे बलोचिस्तान में, उसका ये रिएक्शन। इस पर बात करेंगे क्योंकि आप कालेदम BLA से भी ऑब्वियसली मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए तो मुज़ाकरात उनसे भी होने चाहिए। आज कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग है। तसलसल है ख्वाजा आसिफ साहब या हुकूमत के वज़रा ख्वाजा साद रफीक साहब या हुकूमत का जो मौकफ चल रहा है मुशर्रफ साहब की ट्रायल को लेकर। और कोर कमांडर्स ने आउट ऑफ द वे जाकर जो ज़राए ने इत्तला हमें दी है वो डिसप्लेजर शो किया ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर खास तौर पे। और इस हद तक डिसप्लेजर शो किया कि वो कहते हैं कि शायद आर्मी चीफ जो है जब चाइना से वापस आएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनको मिलकर जो जनरल्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनका डिसप्लेजर, उनके तहफुजात वजीर दिफा के ऊपर वो बताएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वजीर दिफा टेक्निकली हेड होते हैं आर्म फोर्सेज के भी, लेकिन इस वक्त आर्म फोर्सेज ने डिसप्लेजर शो किया है वजीर दिफा के ऊपर। क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपनी ये पोजीशन रिटेन कर पाएंगे एज ए वजीर दिफा, या उनसे ये महकमा छीन लिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहां पे खड़े हुए, इस पर भी बात की जाएगी इसी उसको लेके। और सबसे पहले मैं अगर आपको सुनवा दूं पैनलिस्ट से भी तारुफ से पहले ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट, जिससे आपको अंदाजा हो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज बातें की हैं वो कोई नई बात नहीं है। उनका एक बड़ा क्लियर कट मौकफ है, ये उनका सदा बहार का मौकफ है, ये उनका पुराना मौकफ है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, और वो उसको कौमी असेंबली में वांगे दहल भी कहते हैं। आप भी सुन लीजिए दोबारा, ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक बात भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जनाब स्पीकर, आज मेरे वतन का बदन जो है लहू लहू है। बलोचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो, वो पाकिस्तान का लहू बह रहा है। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। आज पंजाब कोलैबोरेटर नहीं बनेगा। मैं पंजाबी, यहां पे जितने पंजाबी MNA हैं, अपने बलोची भाइयों के लिए और पख्तून भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उनसे कंधे से कंधा मिला के जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उनको गोलियों के और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। जनाब वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है। सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस A और B और C होता है। अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव
ویلفیئر کا یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا, ان کی ہیلتھ کا, ان کی عیاشیوں کا, ان کی جائیداد کا, ان کے پلاٹوں کا, ان کے فلیٹوں کا, ان کے کوٹھیوں کا, تو صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر 43 سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں, اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے ان سالوں میں اس قوم کا کیا بنایا ہے. بگاڑا جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو سدا بہر موقف ہے, آج کا نہیں ہے, بہت سالوں سے ہے. یہ بھی پرانی ہم نے آپ کو سنائی ان کی اسمبلی کی اسپیچ. آزما جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سردار لطیف کھوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف صاحب موجود ہیں, اور سینیٹر جعفر اقبال صاحب موجود ہیں. جعفر صاحب, یہ جو موقف ابھی آپ نے سنا وزیر دفاع کا, جو انہوں نے کچھ سال پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس میں کہا افواج پاکستان کے بارے میں کہ غریب مر رہا ہے, بجٹ فوج کھا جاتی ہے, فوج کی یاشیاں برداشت کرتی ہیں, آپ یہ بتا دیجیے پی ایم ایل این کا بھی یہ موقف ہے یا خواجہ آصف صاحب کا ذاتی موقف ہے فوج کے متعلق؟ شکریہ کامران شاہد صاحب. میں یہاں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ محترم ہمارے ساتھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا یہ ذاتی موقف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا بالکل قطعاً یہ موقف نہیں ہے, اور اگر پاکستان مسلم لیگ کا موقف ہو تو وزیر اعظم پاکستان جو ہمارے لیڈر ہیں, قائد ہیں, ان کی زبان سے ایسی باتیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ہم نے اپنی فوج کا کبھی احترام سے ہٹے ہوں. اور فوجی کون ہے کامران صاحب؟ وہ ہمارے بھائی ہیں. ایک ہی گھر سے, ایک ہی گھر کے ایک ہی چھت کے نیچے سے ایک بھائی فوج میں چلا جاتا ہے, ایک بھائی ملازمت اختیار کرتا ہے. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آج کور کمانڈرز کی میٹنگ ایک سیاستدان بنتا ہے. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ ڈسپلے شو کیا ہے کور کمانڈرز نے. اس کو آپ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کور کمانڈرز کا استحقاق ہے کہ وہ وزیر دفاع جو ٹیکنیکلی فوج ان کے ماتحت ہوتی ہے وہ اس پہ ڈسپلیئر شو کریں مبینہ طور پر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے؟ اور اگر آج سے ہے تو ہمیں بھی پھر یہ سمجھنا چاہیے, ہمیں سمجھائیے استحقاق ہے یا نہیں ہے فوج کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کامران صاحب میں اس کا مختصر سے جواب دوں گا کہ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اگر یہ بات درست ہے اور جس طریقے سے آپ نے ابھی میڈیا میں نے دیکھا ہے اور آپ کے چینل میں ہی دیکھا اور آپ ہی جیسے فرما رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی قطعاً نوبت نہیں آنی چاہیے. پاکستان آج ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ افواج پاکستان یا سول گورنمنٹ جو ہے, اور جس طریقے سے سول گورنمنٹ ابھی ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ بہت اصول پسند پرائم منسٹر ہے. وہ سیاست میں فوج کی مداخلت قطعاً برداشت نہیں کرتے. جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل بننے کی, تو ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا تھا. اگر یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ اپنے ہی وزیر دفاع کے اوپر کور کمانڈر سے کنسرن شو کیا ہے اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ راحیل شریف صاحب جا کے یہ کنسرن ڈیلیور کرتے ہیں, تو کیا نواز شریف صاحب جو ہے 90s کی ہسٹری ریپیٹ کریں گے جس طرح جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ ہوا تھا؟ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. جیسے کامران صاحب جب یہ بات واضح طور پر سامنے جیسے آئے گی, کیونکہ ابھی تو یہ میڈیا کی رپورٹس ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کوئی ایسی چیز جو ہے مصدقہ سامنے جب تک وہاں سے کوئی اپنا ان کا پریس ریلیز جاری نہ ہو وہ کہیں نہیں جا سکتی. اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی بات ہے کہ وزیر اعظم اس چیز کا نوٹس لیں گے. رائٹ. میں اگر جنرل راحت لطیف صاحب کے پاس جاؤں, جنرل صاحب یہ جو کور کمانڈرز کی ایئر مارشل صاحب کے پاس جا رہا ہوں میں, راحت صاحب یہ بتا دیجیے کہ یہ جو آج کی ہمارے پاس ذرائع کی خبر جو آئی ہے شاہد لطیف صاحب, یہ بیسکلی ذرائع کی رپورٹ ہے اور آپ کی اپنی اطلاع کیا کور کمانڈر میٹنگ میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ڈسپلیزر شو کیا وزیر دفاع کے بیانات پر فوج کے متعلق؟ شاہد لطیف صاحب جی دیکھیں, جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے علاوہ جو مذاکرات اور خاص کر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جی اب اگر آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو تنقید فوج پہ کی گئی ہے وہ تنقید کہاں سے آئی ہے, وہ سب کو معلوم ہے کہ دو منسٹر صاحبان جو ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جس کے اندر شاید وہ جنرل مشرف کا ریفرنس دیتے ہوئے جرنیلوں کی بھی بات کر رہے تھے, جیسے انہیں ترکی کا حوالہ دیا اور کہا کہ جرنیلوں کو اس طرح جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا جیسے ترکی میں ڈیل کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلا جواز تقریر تھی, یہ اس کی کوئی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی. اور ایک مقدمہ ہے ایک شخص کا, وہ عدالت میں چل رہا ہے,
مقدمہ ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے. یہ کیا شو کر رہے تھے, یہ کس کے اوپر وکٹری شو کی جا رہی تھی, یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے. جہاں تک دوسرا معاملہ جو زیر بحث جہاں تک جو دوسرا معاملہ زیر بحث آیا اور وہ ہے قیدیوں کی رہائی کا, ونس اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا حق بنتا ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ میں اتنی قربانیاں دی ہیں, آج چونکہ ان کے نیچے رینک اینڈ فائل میں لوگ ہیں, وہ یہ بالکل سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اس طرح آپ نے مذاکرات ابھی کسی طرف چلے بھی نہیں اور آپ نے اس طرح قیدی رہا کرنے ہیں جو کہ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں, تو پھر ان کے جذبات کو تو ٹھیس پہنچی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا حق ہے فوج کو آن بورڈ لیے بغیر اس طرح کے معاملات کرنے کا؟ ایک پوائنٹ بتائیے سر کہ کیا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے, جس طرح کی جو ان کی ہسٹری ہے, وہ آبویسلی بڑے اصول پسند سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست میں. کور کمانڈرز میٹنگ میں اگر آج خواجہ آصف کا کنڈکٹ ڈسکس ہوا جو کہ وزیر دفاع ہے اور جو کمانڈ آف چین میں چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اوپر آتے ہیں, اور اگر اس سے بڑھ کر راحیل شریف صاحب یہ کنوے کرتے ہیں ڈسپلیئر فوج کا خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ, تو کیا پرائم منسٹر بجا ہوں گے سیاست میں مداخلت تصور کرنے کے فوج کی طرف سے یا نہیں؟ ڈسپلیئر تو کنوے ہو گیا. آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے میرا خیال ہے دو باتیں بڑی کھل کے واضح ہو گئیں کہ فوج کو صرف جوانوں اور آفیسرز کے لیول پہ نہیں, یہ بھی بات کلیئر ہوئی کہ کور کمانڈر لیول پہ بھی تحفظات ہیں. تو لہٰذا یہ ڈسپلیئر نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ پرائم منسٹر ڈسپلیئر شو کر سکتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں, آپ وزیر دفاع آپ سے اوپر ہیں, وزیر دفاع آپ کے چین آف کمانڈ میں اوپر آتے ہیں, تو آپ ان پہ ڈسپلیئر کے ساتھ شو کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, اس معاملے کو تو میں اس پہ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا. یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی صلاح دی ہے. میں تو فوج کے بارے میں جو بات ہوئی ہے میں نے آپ سے کر دی. اگر کسی قسم کے شک و شبہات ہیں تو وہ دور ہو جانے چاہیے کہ معاملے جو ہیں ان میں تناؤ ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. سردار عبدالحفیظ کھوسہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر سر, کہ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے, بینگ اے پالیٹیشین, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر یہ وزیر دفاع کنڈکٹ ڈسکس ہونا چاہیے تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر ہو گیا ہے تو کیا نواز شریف صاحب جنرل جہانگیر کرامت والی ہسٹری ریپیٹ کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ؟ دیکھیے, خدا نہ خواستہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے کچھ بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا, اور نہ ہی پہلے جو سانحے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی جو سانحہ ہوا ہے ہم 12 اکتوبر 99 کو بالکل جائز نہیں سمجھتے. لیکن انہوں نے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی سبق سیکھا ہو, اور میرا لگتا ہے خیال کہ یہ ہیٹرک کرنے کے لیے بہت انہیں جلدی ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی قوم کی. ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں. بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر اس چیز کو پارٹی کی جانب سے مسترد کروں گا جو جمہوریت کے ماورا ہوگی, یا جمہوریت پر کوئی قدغن لگائے گی, یا جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کی کاوش ہوگی. لیکن باہر کیف محترم نواز شریف صاحب بھی اپنا یہ جو رویہ ہے مغلیہ سلطنت کا اور امیر المومنین والا 15ویں ترمیم میں جو یہ لے کے جا رہے تھے, ان کو بھی یہ رویے بدلنے پڑیں گے. دیکھیے, اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, اب آپ حکومت میں ہیں, اور اگر آپ حکومتی وزراء اس قسم کی تنقید کرتے ہیں اور آپ ان طالبان کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کے دہشت گردوں کو چھوڑے جا رہے ہیں, اور جن کو بڑی مشکل سے جو ہے پکڑا جاتا ہے. میں اٹارنی جنرل تھا اور اس وقت بھی ہماری ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی تھی, تو 2000 جو کامران صاحب مجھے موقع دیں گے؟ جی میں دوں گا پورا موقع جناب. جو 2000 لوگ ہمارے مالاکنڈ آپریشن میں پکڑے تھے, تو جنرل کیانی صاحب نے کہا جی ان کا ٹرائل کس انداز سے کیا جائے. اس وقت ہم نے ایک آرڈیننس بھی پاس کیا تھا. تو یہ لوگ جو خود مانتے ہیں اپنا, چلیں آپ کہتے ہیں اسلام آباد کا نہیں مانا ہے, بی ایل اے نے مانا ہے, لیکن انہوں نے تمام تقریباً وارداتیں مانی ہیں. 60,000 لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پر ہے. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو وفاق کے تابع ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے رول ہونا چاہیے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ بتا دیجئے کہ جو وزیر دفاع کا پورٹ فولیو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان کا اس طرح فلور آف ہاؤس پہ یا ویسے میڈیا ٹاک کرنا فوج کے متعلق, فوج نے انٹرپریٹ کیا کہ ان کے خلاف یا ان کے متعلق کہا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, اپنی ذاتی رائے رکھ رہے ہیں, جیسے کہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں ذاتی رائے, لیکن آپ کا کیا انالیسس ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے خیالات جذبات تو نہیں ہے نا کہ ہیں؟
یہ آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ اتنے بڑے ٹاک شو میں؟ دیکھیے ہر جو وزیر ہوتا ہے وہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی کابینہ کی ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب اس آؤٹ برسٹ میں شریک اور شامل متصور ہوں گے. یہ ان کا ذاتی یا آئزولیٹڈ فنکشن کسی شہری کا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک وفاقی وزیر اور وہ بھی ڈیفنس منسٹر کا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ محترم نواز شریف اس میں وضاحت لازمن کرنا پڑے گی کہ وہ کیا اس پہ کرتے ہیں، موقف لیتے ہیں. لیکن یقیناً فوج کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا، ایز این ادارہ ڈی مورلائز کرنا، ان قاتلوں کو، دہشت گردوں کو اس طرح سے مخلصی دینا، اور یا ان کے جتنے معاملات ہیں اگر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا خدا صاحب سے لیا جائے گا. آپ گا. کا پوائنٹ آ گیا. میں اس سے پہلے سینٹر صاحب جو کامران صاحب جی کامران صاحب یہ لطیف کوسا صاحب کو یہ دکھ ہے کہ جو 11 مئی کو عبرت ناک شکست ان کو ہوئی مسلم لیگ نون کے ہاتھوں، اور یہ آج میاں محمد نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں یہ مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا ہے، یہ مینڈیٹ آپ ہی نے کھوسا صاحب دیے اے پی سی میں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ملک میں عمل لانا ہے، چاہے ہم نے قیدی چھوڑنے ہیں، چاہے جنگ لڑنی ہے، چاہے مذاکرات کرنے ہیں. یہ کہنا کہ ہیٹ ٹرک کریں گے یہ ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ میں نے پہلے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو موقف تھا یہ خود میرے بھائی جناب خواجہ آصف صاحب کا ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کا نہیں ہو سکتا. کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایسی بات کرے جب آج جس حالت میں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. ریزائن کریں گے اس بات پہ کہ فوج پہ اتنا سخت موقف جسے کور کمانڈرز کو ناراض کر دیا اور حکومت اور فوج کے درمیان خلیج کھڑی کر دی، تو شوڈ ہی ریزائن؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کی میں نے وضاحت کی. میں نے وضاحت یہ کی کہ جب آفیشلی جب چیف آف آرمی سٹاف اگر یہ ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس کا موقف جو ہے رد عمل جو ہے وزیر اعظم صاحب کا آئے گا. لیکن یہاں یہ کہنا کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے کروا رہے ہیں یہ قطعاً غلط بات ہے. ایسے نہیں لگانا چاہیے. آپ اپنی جمہوریت کو کیوں کمزور کرتے ہیں؟ آپ اپنی جمہوریت کو کیوں کمزور کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ جب جمہوریت خطرے میں پڑی ہے پھر کیا ہوا آپ کی لیڈرشپ کا. مجھے یوں کہنا مناسب نہیں لگتا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ایک لیڈر تھے، میں ان کا آج بھی احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کیوں دعوت دیتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں جو ہے وہ مارشل لا لگے؟ ٹھیک ہے جی، میں آؤں گا خدا صاحب لیکن عصمت جہانگیر صاحب کو پیغام کروں. عصمت جہانگیر صاحب آج بھی ہم بھائی آئین تو ذرا پڑھ لیں، آئین کی تشریح تو دیکھ لیں. آئین میں کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آئین میں کلیکٹو ریسپانسبلٹی دو وزراء وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں. جو انہوں نے ایز ممبر آف دی اپوزیشن جو اسٹیٹمنٹ ابھی دکھائی گئی ہے، ایز ممبر آف دی اپوزیشن دکھائی ہے، وہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے. ابھی جو آپ نے دیکھی سنی پڑھی ہوگی وہ تو ایز ممبر آف دی اپوزیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. آج اور کل جو بیان دیے ہیں بھائی جان، آج اور کل جو بیان دیے ہیں یہ مسلسل چل رہے ہیں اس ہفتے پورے میں، آپ دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا آصمت صاحب کو لے لوں. یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ان کا بھی تو رائٹ ہے نا. جی میم یہ بتا دیجئے کہ بیسکلی وزراء کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت جو حکومت آپ کے خیال میں صحیح روٹ پہ جا رہی ہے نا کہ ایک شخص ہے پرویز مشرف، اس نے دستور توڑا، اس میں کنوکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کامران صاحب یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل شروع ہوا اور میرا یہ موقف ہے غلط ہو سکتا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ بعد میں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ بات ٹھیک تھی، کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ مس کنسیوڈ ہے اور یہ ایک کینبری ٹرائل ہے. اچھا آپ جب سلیکٹیولی ایک انسان کو صرف ایک انسٹیٹیوشن کو صرف قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ مارشل لاز کے آنے میں ہمارے ججوں نے ٹھپے لگائے، جی بالکل لگائے، ان کے آگے بیعت کی، بالکل ہمارے سیاستدانوں نے ان کی ٹھوڈی پکڑی، ان کے بغل بچے بنے. ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کے دانشور جو آج ٹی وی اور ریڈیو پہ آ کے ہمیں اتنی بڑی بھاشائیں دیتے ہیں کہ جناب قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، میں انہی کو دیکھتی تھی، ان کے بیٹھ کے ان کے گانے گا رہے ہوتے تھے، ان کی قصیدے پڑھے ہوتے تھے. تو معاف کیجئے جب قومیں بدلتی ہیں رستہ تو پھر کھلے دل سے بدلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو وقت آنا ہی تھا، کیونکہ جو خواجہ آصف صاحب نے باتیں کی میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ٹھیک بات کی، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. بالکل یہی ہماری فوج کی ہسٹری ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مگر آج کرنے کی ضرورت کیوں آئی اور جس لہجے میں کی گئی، اس سے وہ بات ہماری پھر اب آج وہ ظاہر ہے کہ ہم جو باتیں پچھلی آپ کے پروگرام میں کرتے رہے کہ ٹینشنز ڈیپن ہو گئے، یہ لفظ تھے میرے، تو ٹینشنز ڈیپن ہو گئے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کھوسا صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ کسی وزیر کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ڈسپلن سے نکل کے فلور آف دا ہاؤس اس طرح کی بات کرے جو کہ اتنے سینسٹیو
اور ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ ہے ملٹری کا سویلین کا، جب تک کہ اندر خانی سیدنگ اینگر نہ ہو دونوں طرف سے، اور آرمی کا بھی ریئیکشن جو ہے ویسے پاکستان نے مشرف صاحب سے دور نہیں کیا اپنے آپ کو، یہ تو آپ نہیں، میری بات سنیں، ہو نہیں سکتے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ آپ نے صرف ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا، ساتھ بٹھا لیا. مجھے بتائیں کہ افتخار چودھری نے کیا اس آرمی کو کو ویلیڈیٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا. کیا اس کے اوپر ووٹ لی؟ پھر کیا گنگا میں نہائے تھے یہ؟ صحیح ہے. تو اگر وہ گنگا میں نہائے تھے تو باقی بھی اسی گنگا میں نہا رہے تھے. آرام سے وہ ٹی ایچ اے وہ ہر چیز اپنی پچا گئے. یعنی کہ آپ لوگ اتنے ڈرتے تھے جب وہ وہاں تھے کہ بات نہیں کرتے تھے. اب آپ چلیں، ابھی آپ اسمبلی میں چلیں، اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں کہ کتنوں نے مشرف کی اسمبلی میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، کتنے ضیاء الحق کے باقیات ہے یا نہیں ہے. سر اسی لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ آپ کا پوائنٹ، تو یہ ڈیپن ہے. اور دیکھیں ایک بات سنیے، ابھی تو بڑے آرام سے اور بڑی ایک طریقے سے انہوں نے بھی اپنا غصہ اظہار کر دیا، اور میں سمجھتی بجا کن آرمی نے اپنا غصہ کیا. اور میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ واقعتاً یہ جو قیدی چھوڑے گئے ہیں، آج ہمارے باروں میں یہ بات ہو رہی تھی، وکیل یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی مفت کے آئے ہیں کہ ہماری جانیں ہم ہتھیلی میں رکھ کے ان کو پروسیکیوٹ کرتے. جو بندہ پولیس والا پکڑتا ہے اپنی جان ہتھیلی میں رکھتا ہے، جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ جان ہتھیلی میں رکھتا ہے، اور جو جج ہے وہ جان ہتھیلی میں رکھتا ہے. اور یہ ایک بڑے پولے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نان کمبیٹنٹ ہے. یہ میں دعویٰ کرتی ہوں آپ کے یہاں پروگرام میں اگر ان کی ایف آئی آر دکھا دیں اور وہ نان کمبیٹنٹ ہوں تو میں آج کے بعد کسی ٹی وی پروگرام پہ نہیں، یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. نہیں، میں بالکل دیکھیں نان کمبیٹنٹ کیسے ہیں، ان کے اوپر بڑی سنگین جرم ہے. یہ آپ نے دوسری طرف یہ پوچھیں گے سینیٹر صاحب سے، دوسری طرف وہ ایک قانون بناتے ہیں پاکستان جس کے اندر آپ کی اور میری اور سب کی ہماری جو ہے نہیں، کیا مطلب اس میں بیل نہیں ہے، اس میں آرمی آفیسر ہمیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے، شک کی بنیاد پہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. میڈم یہ آپ کا بڑا زبردست پوائنٹ آف ویو آ گیا. کینگرو ٹرائل آپ نے کہا جب میں واپس آؤں گا تو obviously ایک بات ضرور میں سینیٹر صاحب سے بڑے ادب سے کہوں گی، ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں، مگر ہم نے آپ کو بادشاہت نہیں دی. یہ بڑا زبردست پوائنٹ آ گیا آپ کا. واپس آؤں گا شاہد لطیف صاحب سے شروع کروں گا بیسکلی کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ آرمی اب بھی مشرف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یا مشرف صاحب سے بیونڈ یہ معاملہ ہے جو تنقید ہوئی ہے وزراء کی طرف سے. واپس آتے ایک بریک کے بعد. وارم ویلکم بیک. شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے ذرا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ آپ تو انسائڈر ہیں، آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے، کور کمانڈرز میٹنگ میں آج جو ڈسپلے شو کیا خواجہ آصف میں، یہ کوئی بہت بڑا لیول پہ ایشو بن گیا ٹینشن بٹوین دا ٹو گورنمنٹ اینڈ آرمی، یا یہ کور کمانڈرز کا پریشر ہے راہیل شریف صاحب کے اوپر، یا سبھی آن بورڈ ہے؟ دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا، جب آپ کے آرمی چیف نے وزٹ کیا تربیلا جی تو وہاں فیلڈ میں ان سے سوال کیا گیا جس کے اوپر اضطراب کا عالم تھا. لوگوں نے یہ سوال پوچھا، اس کا انہوں نے جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے ان کا فرض بنتا تھا کہ لوگوں میں جو کنسرنز ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جائے. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فرض ہے. اور اسی چیز کو آئی ایم شیور کہ آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ڈسکس کیا گیا، کیونکہ یہ معاملات جو فیلڈ میں ہوتے ہیں باقاعدہ پلس آتی ہے، سارے ٹروپس کی آتی ہے، آفیسرز کی آتی ہے، پوری آرگنائزیشن کی آتی ہے. تو اس کو اسی لیے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے ایسے معاملات جو اکراس دا بورڈ فیل کیے جائیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کور کمانڈر نے پریشرائز کیا ہے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو احساسات ہیں نیچے رینک اینڈ فائل میں، کور کمانڈرز ان احساسات کو، ان تحفظات کو اور اس اضطراب کو شیئر کرتے ہیں. یہ بڑی سیریس بات ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہے اور وہ اس کو فیل کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ بریک سے پہلے سوال کیا تھا، شاید آپ نے اب وہ ڈفرنٹ سوال کر دیا مجھ سے کہ کیا آرمی جو ہے وہ جنرل مشرف کے ساتھ ہے، کیا یہ وہ پریشر ہے. دیکھیں اگر آپ اس مقدمے کو بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہی تھی آسما جاگیر صاحب ابھی جی، اگر اس مقدمے کو آپ قانون، آئین اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی شکایت کی گنجائش ہوگی. سب کو معلوم ہے کہ آئین توڑا گیا، مگر سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک آئین شکنی کا مقدمہ جس کو آپ چلانے جا رہے ہیں، آپ تو خود آئین توڑتے ہوئے، آئین شکنی کرتے ہوئے اس کو چلانے جا رہے ہیں. اس کی ابتدا ہی آئین شکنی سے ہے. رائٹ. یعنی وہ آرٹیکل 6 کہاں ہے؟
आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 2 का वो ऐनक आपने उतारी हुई है, एक ऐनक पहनी हुई है जिसमें आपको आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 1 आपका पॉइंट आ गया। आपकी तवज्जो एक और भी बड़े नहीं मैं एक और भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप जिस आइन की बरतरी और बालातरी की बालादस्ती की बातें करते हैं, आप उसकी धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं और चले हैं आप आइन शिकनी का मुकदमा करने। ठीक है। दूसरा मामला ये है कि आर्टिकल 12 में क्लियरली लिखा हुआ है कि बैक डेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है। उसी में ये भी लिखा हुआ, और ये 2010 की जो है हेल्ड इन अबेंस वाली करेक्शन है वो। और आर्टिकल सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि एक एक्सेप्शन है कि जब भी आप हाई ट्रीजन का मुकदमा चलाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं दी। ठीक है। ये लिखा है कि 1956 पे जाना पड़ेगा। सर आपका पॉइंट आ गया। तो आप तो 99 भी बीच में नहीं, आपका पॉइंट आ गया। जो सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, सिलसिला नजर नहीं आता कि इसको आर्मी कैसे एक्सेप्ट करे, कोई भी शख्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका ये पॉइंट आ गया। लेकिन जो सवाल सेनेटर साहब मैं आपसे उठाने जा रहा हूं ना, वो सवाल आज से पहले शायद आपसे किसी ने उठाया ना हो। वो सवाल मेरा ये है कि आप ये सवाल क्यों नहीं करते मुझसे और शायद लतीफ साहब से, पाकिस्तानी फौज को जो तर्जुमानी करते हैं कि जी हम क्यों जवाब दें इलेक्टेड गवर्नमेंट कि हमने मशवरा किया या नहीं किया कैदियों की रिहाई का, ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट मुशर्रफ के मुतालिक दी या नहीं। आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि जी ये तो फौज का राइट ही नहीं है। आप फौज से डरते हैं या आपका भी मैंडेट अभी समझते नहीं आप इतना है इसमें। सर आप सवाल मुझसे करें ना कि आप ये सवाल पूछ क्यों रहे, हाउ डेयर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि जी फौज से क्यों नहीं पूछा कैदियों की, उसके लिए आप सवाल करें। सेनेटर साहब खुल के सवाल करें, तो आपका राइट है, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जी मैं पहले अर्ज करूंगा कि मोहतरमा आसमा जंगीर साहबा ने जो कहा वक्फे से पहले कैंगरू ट्रायल कि उन्होंने फरमाया कि वजीर आजम नवाज शरीफ को तो मैंडेट दिया गया है, उन्हें बादशाहत नहीं दी गई, उनको बादशाहत का नहीं। मैं इसकी वजाहत यह करूंगा, अगर बादशाहत हम चाहते हैं तो आज आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती नॉन कॉन्फिडेंस के साथ। आज केपीके में जो बगावत है, आज हम केपीके में अपनी हुकूमत बनाने जा रहे होते। आज बलोचिस्तान में नेशनलिस्ट की जो हुकूमत ना होती, आज सिंध में हमारा ताउन जो है पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो ना होता। ये कतन गलत बात है। आज मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने तारीख से बड़ा सबक हासिल किया है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। मुझे कहा कि मैं सवाल क्यों नहीं करता। मैंने इससे पहले आपके पहले वक्फे में ये कहा था कि ये मैंडेट हमें मिला है, चाहे हम जंग के हवाले से, मजाकरात के हवाले से, कैदी बड़ा हो कैदी छोटा हो, उसको छोड़कर अगर अमन ला सकते हैं हमें अमन लाना चाहिए। ये मैंने इससे पहले कहा, अगर रिपीट करें तो मैंने इससे पहले कहा, इसे हमें आज ही हमें जो मैंडेट दिया है पहुंचना चाहिए ना। तो तो अभी जवाब देना शुरू कर दिया ना, छोड़ा। अच्छी बात है, यू आर गिविंग अ शट अप कॉल टू एवरी सच पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, जो आपसे ये पूछे कि जी आपने फौज को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया कैदियों के ऊपर रिहाई पे। ठीक है, एम आई राइट? मैं इसके बारे में इसमें कामरान साहब मैं एक अर्ज करूं, मैं इसकी वजाहत ये करना चाहूंगा कामरान साहब जनाब, ये इसकी मैं वजाहत करना चाहूंगा कि आज तक जितने वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो उनके साथ क्यादत के साथ मुलाकातें की हैं, इन तालिबान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पिछली हुकूमतों में ऐसे नहीं हुआ। आप निकाल कर देख। ठीक है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं जनाब, आपने आज कमाल कर दिया। उठा रहे हैं, वजीर आजम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं आर्मी को। अच्छा बड़ा, लेकिन आपने जो पहली बात की, मैं पूछूं खोसा साहब आपसे अच्छे तो यही रह गए कि आपने तो जो है मेमो गेट से लेके आगे तक जो है वो परसेप्शन ये कि आप लेट गए और ये तो खड़े हुए सेनेटर साहब कह रहे हैं ये हमारा राइट है कैदियों को रहा करना करें, फौज को ऑन बोर्ड करना उनकी मर्जी है, लेकिन ये उनका राइट नहीं है फौज का सेनेटर साहब के नजदीक कि उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, लेकिन राइट तो नहीं है सेनेटर साहब। एक चीज में रहना सेनेटर साहब, बदकिस्मती से मैं बहुत एहतराम और इज्जत के साथ अर्ज करूंगा कि जरा आइन और कानून को देख लें। इनको कोई अख्तियार नहीं है कि ये जो मुजरिम है जो अदालत के तसल्लुत से ही सिर्फ मुखलसी पा सकते हैं, ये उनको छोड़ दें, ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने ये फैसला दिया हुआ है कि कोई ऐसा काम जो मावराए आइन और मावराए कानून हो वो हुकूमत नहीं कर सकती है। तो सेनेटर साहब की मैं याद दहानी कराता चलूं कि भाई जिस तरह मोहतरमा आसमा जहांगीर ने कहा आपको बादशाहत नहीं दी गई है, और ये कह देना कि जी हमने फलां जगह बना सकते थे फलां जगह बना सकते
کرتے تھے. بھلے یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا, پہلے بھی آپ نے تصادم سبھی قوتوں سے کیا تھا, اب بھی ماشاءاللہ اسی طرف گامزن ہے. 11 ماہ ہو گئے, کوئی آپ کی واضح پالیسی نہیں ہے. اگر آپ کو اے پی سی میں ہم نے دیا تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہمیں کوئی آپ کا مینڈیٹ ہم نے تسلیم کیا. آپ کا مینڈیٹ بھلے جیسے بھی تھا, ریٹرننگ آفیسرز کا مینڈیٹ آپ کو ملا, ہم نے پھر بھی جمہوریت کے تسلسل کے لیے تسلیم کیا. ہمیں پتا ہے پہلے آپ نے 2/3 لیا تھا, آپ کا 2/3 جب تھا تو 12 اکتوبر 99 کے بعد کوئی نہیں تھا. اس لیے ایسے مینڈیٹ ہمیں مت بتائیں, ایسے مینڈیٹ مت سنائیں. اس ملک میں جو ہمارے الیکٹورل پروسیس ہے بہتر ہے. صرف آپ کی بات کا صرف ایک ہی جواب دوں گا کہ آپ نے مجھے تو آئین اور قانون بتایا. آپ ٹھیک ہے, آپ وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن میں بھی پارلیمنٹ کا ایک بڑا شاگرد ہوں, بڑا پرانا اسپیکر بھی قومی اسمبلی رہا ہوں, اپوزیشن کا سیکرٹری بھی رہا ہوں. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا, لیکن صرف آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 4 سال آپ کے آگے آرڈر کرتی رہی کہ آپ جو ہے اس کرپشن کے حوالے سے خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو. کیا آپ نے سوئس اتھارٹیز کا سپریم کورٹ کا حکم مانا؟ آپ نے اپنے وزیر اعظم کو نکال دیا, لیکن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا. اینڈ میں تو مان لیا نا, اینڈ میں تو مان لیا. لیکن وہ تو دشمنی کی نا, وہ تو اپنے وزیر اعظم گلانے کے ساتھ. اچھا اب ایک منٹ خور صاحب, ایک منٹ. آسما جہانگیر صاحبہ, یہ بات چل گئی پالیٹکس. اب یہ بتائیے کہ اب BLA سے مذاکرات کرنی چاہیے, کیونکہ آبویسلی جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہم نے, اب ہم طالبان سے مذاکرات کریں تو امن ہو گیا. انہوں نے آج جنائی بھی کیا اور انہوں نے کہا جی انسانیت کے خلاف حملے نہیں ہونے چاہیے. تو BLA سے بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے. آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں ہے, اب سب کے ساتھ ہی کرنے پڑیں گے جو دھماکے کر رہا ہے. دیکھیں, میں تو کبھی کسی مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, مگر مذاکرات کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک پارٹ آف اسٹریٹجی ہوتے ہیں. حکومت کیا ہماری تک وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم مذاکرات بھی کریں, لوگ بھی مارے جا رہے ہیں, اور ہم مذاکرات کریں, ہم ان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اور کھوسا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کیوں اگر ان کو چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں اس وقت 45 عورتیں بیٹھی ہیں بیچاری, ان کو بھی چھوڑ دیں. وہ تو نان کمبیٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تو کوئی کمبیٹنٹ والا ہے ہی نہیں. صرف 2 مرڈر پہ, باقی کوئی نارکوٹکس پہ, کوئی کسی پہ. بچے ہیں یہاں جیلوں میں, ان کو چھوڑ دیں. جو چوری کر کے بیٹھا اس کو چھوڑ دیں. جو 1 پاوا شراب کا پیتا اس کو چھوڑ دیں. کیا ضرورت پڑی ان کو رکھنے کی جیل میں؟ انہوں نے کوئی لوگ مارے؟ مطلب کوئی توازن سے بات ہونی چاہیے. اور BLA کا بھی میں آپ کو بات بتاؤں, جہاں پہ BLA کے ہارڈ لائنرز ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فوج اس کے اوپر آپریشن نہ کرے. ہاں, جہاں پہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں جو ان کی سوچ ہے اور جن کو یہ فورس کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں کہ وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں. اور فرق دیکھیں کامران صاحب, یہ فرق آپ ضرور رکھیں. جہاں تک بلوچستان کا معاملہ اور بلوچ کا معاملہ ہے, ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو وہ اوپر گئے. یہ طالبان کا کیا معاملہ ہے, وہ تو ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے بھائی صاحب. انہوں نے تو ہمیں مارا, انہوں نے ہمیں زیادہ کوپ کیا, ہم تو ان کے آگے ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے. ہم نے ان کی کیا وائلیشن کی؟ انہوں نے ہمارا قبضہ کیا ہماری سرزمین کے اوپر کہ ہم نے جا کے قبضہ کیا ان کی سرزمین پہ. انہوں نے ہمارے بچے مارے اور کڈنیپ کیے کہ ہم نے ان کے بچے کڈنیپ کیے. کوئی توازن. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاہد لطیف صاحب, کیا فوج کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے طالبان کو لے کے؟ آسما جہانگیر صاحبہ فرما رہی ہیں قیدیوں کے معاملے پہ, اس پہ رسپونڈ کر دیجئے. جی شاہد صاحب. نہیں, قیدیوں کے معاملے پہ تو آج کھل کے انہوں نے بات کر دی کہ وہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استحقاق ہے. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا استحقاق ہے, فوج کا استحقاق نہیں ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے. تو پھر ہماری جانیں کیوں نہیں, ایکسکیوز می, مجھے پلیز موقع دیں. نہیں, مجھے موقع دیں. یہ فوج والا مجھے موقع دیں پلیز. یہ فوج والا سوال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ فوج کو ایک ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر سمجھیں اس پورے معاملے میں دہشت گردی کے. فوج کی قربانیاں ہمارے پورے ملک میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, پولیس نے دی ہیں, عام شہریوں نے دی ہیں. ایک بات بتائیں, قربانیاں ہیں. ایک بات بتائیں, اور بنائے بھی آپ کے ہوئے. بات یہ ہے ہم سبھی اس کہ جہاں ڈفرنس آف اوپینین آ جائے ملٹری لیڈرشپ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے درمیان, جیسے کہ یہاں بظاہر نظر آ رہا ہے, تو لیڈ کس نے کرنا ہے, ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ نے یا آرمی نے؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلے تو آپ بتائیں نا. نہیں, پہلے تو اس میجر کوشچن کو آپ ایڈریس کریں کہ یہ صرف حکومت کا ہی حق ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے مذاکرات کر لے. مذاکرات ان جنرل بالکل پرمیشن دی گئی. مذاکرات کا دائرہ عمل باقاعدہ سب کو لے کے آن بورڈ طے ہونا چاہیے. یہ میں پوچھوں سینیٹر صاحب سے اور موسیٰ صاحب سے. ٹھیک ہے, جب واپس آتے ہیں
آپ کہہ رہے ہیں جی دائرہ عمل، لیکن میرا سوال یہی ہے کہ دائرہ عمل بنانا یا سرکل بنانا یہ حکومت کا کام ہے یا فوج کا؟ اور اگر ڈفرنس آف اوپینین آ جائے تو کس کی چلنی چاہیے یہاں پہ؟ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. ڈسکشن جاری تھی. شاہد لطیف صاحب کی کوئی بات رہ گئی تھی، کمپلیٹ کر لیں جلدی سے، میں سینیٹر صاحب اور کھوسا صاحب کے پاس بھی آنا ہے. جی وہ بریک چونکہ آپ میں وہ فوج کے حوالے سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا فوج ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مہران کو جب اٹیک ہوا تو اس کے کچھ لوگوں کو پکڑ کے قانون کے حوالے کیا گیا. آپ نے وہاں سے ان کو چھوڑا، وہ پھر جی ایچ کیو میں اپیئر ہو گئے. آپ نے وہاں سے کچھ لوگوں کو چھوڑا، وہ پھر کامرا میں جا کے اپیئر ہو گئے. بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ سفرنگ ہے فوج کی کہ آپ جن لوگوں کو چھوڑتے ہیں وہ بار بار اٹیک کے لیے آ جاتے ہیں. ہمیں کیا معلوم کہ جن قیدیوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں ان کے اوپر کتنے مقدمے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ یہ لیگل کمیونٹی کا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ وہ اتنی بڑی رسک لے کے ان کے خلاف جو ورڈکٹس دیتے ہیں یہ لوگ جا کے پھر ان کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر ہم خود ہی اپنی مرضی سے رسپونڈ کر دیجیے. جو شائلتی صاحب بات کریں، آسما صاحبہ کا بھی یہ آرگومنٹ ہے کہ جن قیدیوں کو آپ رہا کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان سٹیزنز بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا، ان کو آپ آن بورڈ لے رہے ہیں. یہ خود ہی کری جا رہے ہیں ایک طرف رہائیاں. جی شاہد صاحب، جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی، ایک تو جو جی ایچ کیو اور مہران ایئر بیس کا کہا، اس کا جواب تو کھوسا صاحب دیں گے، ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. جہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ اتنے ملاقاتیں شاید ہی کسی وزیر اعظم کی ہوں گی اس ایشو پر جو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی آرمی چیف جو پہلے تھے اور جو اب نئے ان کے حوالے سے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ایک بڑا پہلے سوال جو بریک سے پہلے تھا، غالباً آپ ٹھہر کر دہرائیں گے کہ آخر یہ کس کا استحقاق ہے، یہ فائنل اتھارٹی کیا ہے کہ اگر آپس میں رائے اتفاق کے رائے نہ ہو تو اگر آپ کہیں کہ اس کا بھی میں جواب دے دوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو کہتا ہے، آئین میں جو سپرامیسی میں نہیں کہوں گا بلکہ ایگزیکٹو اتھارٹی جس کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب اداروں میں آپس میں اختلاف رائے کسی بات پر ہو تو فائنل جو آئین کہتا ہے اس کو عملداری ہونی چاہیے، اور آئین یہی کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ اس کی حاتمی فیصلہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. کھوسا صاحب، آپ اس حد تک اگری کرتے ہیں نا سینیٹر صاحب سے، اپوزیشن آپ ٹھیک ہے اپوزیشن میں آپ کہ فائنل اتھارٹی قیدیوں کی رہائی ہو، طالبان سے مذاکرات ہو، امریکہ کے معاملات، وہ اگر فوج اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان ڈفرنس ہو تو پھر پرائم منسٹر ہی فیصلہ. اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ بھی ایگری نہیں کریں گے سینیٹر صاحب سے؟ دیکھیں بالکل بھی میں نہیں کرتا ہوں. یہ پارلیمان کا استحقاق. دیکھیں پارلیمان میں اس معاملے کو لے کر جائیں اور آئین کی روشنی میں ان معاملات کو جو ہے حل کیا جائے گا. جیسے آسما نے بی بی نے کہا، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمارا ملک آئین اور رول آف لا کا جو ہے تابع چلے گا، اس لیے وہ کوئی چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ اپنے فرمان کے ذریعے سے کسی کی مخلصی کر کے رہا کرتے جائیں گے، چاہے وہ قتل کے بھیانک جرائم میں سر کاٹنے والے مجرموں میں ہو. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیے کہ آئین میں آرٹیکل 256 ہے کہ کوئی آرمی نہیں رکھ سکتے. یہ آرمڈ بینڈٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل لا کے تحت بھی ان کو بین کیا گیا ہے، اور ہمارے سیکشن 11 آف دی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بھی یہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. ارے خدا کا خوف کریں، کم از کم وہاں سے اس بین کو ہی ذرا اٹھا لیں. آپ بات کر کیسے رہے ہیں؟ نہ آپ کو آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ کی جب گورنمنٹ کی جو کمیٹی جاتی ہے وہاں تک تل تک تو فوج جاتی ہے، آگے سے 16 کلومیٹر آپ نے طالبان کے حوالے کر کے طالبان کی کسٹڈی میں آپ کی جو ہے وہ آفیشیل کمیٹی گئی ہے مذاکرات کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ. یہ کیسی شرمناک بات ہے کہ ریاست کی رٹ آپ نے سپرد کر دی ان بینڈٹس کے، ان مجرموں کے ہاتھ ان کے. اس کا مطلب ہے آپ نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تسلیم کرتے ہوئے اس کا مینڈیٹ قوم نے کبھی نہیں دیا ہے، نہ آئین اس کی اجازت دے گا، نہ پاکستان کی عوام اس کی اجازت دے گی. جی کھوسا صاحب، میں صرف ایک بات پوچھوں گا آپ سے کہ جناب محترم آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی سپورٹ کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب اس مذاکرات کی سپورٹ نہیں کرتے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو آپ بات موقف پیش کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب والا، یہ کیا سینیٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بالکل رد کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے سر، آپ کے اوپر رائے عامہ آپ کے کسی فیصلے میں اثر انداز ہوتی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وی شوڈ گیو اے ڈیم ٹو دیم بیکاز وی آر الیکٹڈ فار 5 ایئرز؟
رائے عامہ آپ نے ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سر. کامران صاحب ناٹ ایٹ آل. میں نے اب تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم نے تاریخ سے بڑا. ٹھیک ہے تو سر میری ایک بات سنیے. اب آسما جہانگیر صاحبہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں, جمہوریت پھلے پھولے. اب آسما رائے عامہ کا احترام کرتے ہیں ہم. اب آسما جہانگیر صاحبہ ایک بڑا کریڈیبل نام ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر. انہوں نے مارے بھی کھائی جوڈیشری کی موومنٹ کے اندر. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کینگرو ٹرائل ہے اور اس میں آپ ججز کو لے کے نہیں آ رہے, آپ ضرور ٹرائل کریں مشرف کا, لیکن آپ ان پالیٹیشنز کو لے کے نہیں آ رہے, اس سے تاثر ابھر رہا ہے, سنگل آؤٹ کر دیا آپ نے. فوج یہ کنسرن شو کر رہی ہے, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, رائے عامہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سب کا ٹرائل کریں یا پھر کسی کا نہ کریں. تو سر آپ پہ تو اثر نہیں پڑ رہا, پھر آپ کس طرح رائے عامہ کی بات مان رہے ہیں؟ جہاں آپ کو آئین سوٹ کرتا ہے آپ کہتے ہیں جی آئین کے مطابق ہے, جہاں سوٹ نہیں کرتا وہاں آپ آئین کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. جی سینیٹر صاحب. کامران صاحب میں یہاں اس حوالے سے صرف میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, ہم چار مکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے. ہم ون بائی ون مسئلوں کا حل کر رہے ہیں. اگر پرویز مشرف صاحب جو ٹرائل میں آئے ہیں دوسرے بھی آ جائیں گے, لیکن پہلے معاملات واٹ ڈو یو پریڈکٹ آف دس؟ آپ کو لگتا ہے کرائسس ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں کرائسس تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی بھی یہاں پہ میں سمجھتی ہوں ہم میں سے بھی جو بیٹھے ہوئے یہ بات کریں, یا میں یا آپ, ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ بالاتر نہیں ہے الزام سے. ٹھیک ہے. فوج نے ان لوگوں کو بنایا, بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. جی. اور انہوں نے سیاستدانوں نے کچھ نہیں کر سکے. ہاں ضرور پارلیمنٹ سپریم ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سٹیک ہولڈرز کی بات ہی نہ سنیں. اب کل کو عورتوں کا قانون بنا دے اور ہم چیخیں مارے کہ غلط ہے تو کہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے آپ جو مرضی کریں. اس طرح نہیں کام چلتا. ایک جمہوری روایت, ایک جمہوری سوچ. امید ہے آپ کا یہ مشورہ جو ہے سینیٹر صاحب اور پی ایم ایل این سنے شاید. آج کا یہ پروگرام تھا, اس پہ آبویسلی کوئی کنکلوژن بیکار ہے, آن گوئنگ چیزیں ساری. ٹائم از دا بیسٹ جج کہ پاکستان جو ہے اس ورلڈ پول آف پرابلم سے باہر نکلتا ہے یا نہیں. بیسٹ آف لک ٹو پاکستان. ہمیں کل تک کے لیے اجازت.